बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मोहम्मद असगर यज़दानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और क़िबला बुखारी साहब, चूँकि मौजू ही ऐसा है कि बसा औक़ात थोड़ी सी जज्बाती कैफियत पैदा हो जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से अली जान साहब ने कॉल की और कॉल करके उन्होंने कहा कि 2-3 मरतबा तकरीबन हज़रत अली को धमकी दी गई। कॉलर एक मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलामा साहब, मिसेस अहमद बोल रही हूँ मैं जर्मनी से। जी जी। और दोनों जो हजरात यहाँ पे बैठे हैं इनकी खिदमत में भी सलाम पेश करती हूँ। अलामा साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि जब ज़ियारत आशूरा पढ़ें तो उसके बाद या उससे पहले, अब ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 2 नफल जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आप अपनी ज़ियारत आशूरा को अपनी रूटीन बना लें तो क्या तब भी 2 नफल पढ़ने चाहिए या हम वैसे भी ज़ियारत आशूरा पढ़ सकते हैं नफलों के बगैर भी? जी ठीक है जी, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। उन्होंने कहा कि 2-3 मरतबा हज़रत अली को धमकी दी गई। पहली खिलाफत के मौके पे भी अगर बायत नहीं की जाएगी तो कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत जनाब सैयदा का दरवाज़ा जलाने की धमकी दी गई या जलाया गया, जो भी राय मुख्तलिफ हो। शूरा के मौके पे भी मुख्तलिफ अंदाज में ये बात जो है वो हुई। ख़वारिज, उन्होंने लफ्ज़ ख़वारिज इस्तेमाल किया, वैसे उस वक्त तक अभी ख़वारिज वो डिक्लेयर नहीं हुए थे। कॉलर एक और मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी माफ करना, मैं अहले सुन्नत वल जमात नाल तल्लक रखना ते मैं एक सवाल करना, अगर माइंड ना करो मेरा फोन ना कटना प्लीज। जी फरमाओ, की सवाल है? सवाल ये है कि हजरत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने बड़ियां किताबां और उन्होंने सखावत है सारी दुनिया जाननी, और 2 बेटियां नाल भी शादी की ने। जरा तुसां ये दसो कि 2 बेटियां केड़ियां सन ते नाले इन्हां पर बलैम है आशमी खानदान अपर के उन्हां की कत्ल कीता ने। 3 दिन लाश उन्हां नी पई रही और किसा उठाण नहीं दिती ते एक बाजू या टहंग भी ऐवानात ले गए। ये सारा प्लीज एक सवाल च बहुत सारे जवाब नु जरा तफसीलन जरा के अच्छी किताबां चो दस दियो तो इस दुनिया नु दसो, क्योंकि बड़ा ही शिया सुनिया ना सन आपस रिश्ते नु और बड़े रौले पे वे। बराए मेहरबानी तुसा माइंड ना करया है। बड़ी नवाजिश जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तुसी तशरीफ ले आए, तुसा सवाल कीता। एक कॉल और है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मौलाना गिरदानी से बात कर रहा हूं। जी मैं बोल रहा हूँ जी, फरमाइए कौन बहन, कहाँ से जी? जी शुक्रिया जी। टीवी की आवाज जरा बंद कर लें। ताजदार बानो बोल रही हूँ। जी जी बाजी। मैं आपसे हेलो, मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो टीवी पे नहीं करना चाह रही थी। क्या आप अपना वो मतलब कंट्रोल रूम, आप कंट्रोल रूम में बाद में जब प्रोग्राम खत्म हो तो उस वक्त फोन कर लीजिएगा। अच्छी बात है जी ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है। मेरे ख्याल में कॉलें जो हैं वो बंद कर दी जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कुछ बात। लास्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मैं अभी कनाडा से बोल रही हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा था ना रोजे से मुताल्लिक कि मैं सफर में अगर हूँ तो रोजा रख सकती हूँ, कज़ा रोजा, वाजिब रोजा नहीं कज़ा। मैं एक्चुअली दूसरे प्रोविंस में जा रही हूँ, यहाँ से कनाडा में हूँ मैं, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा रही हूँ बेटे के पास। वहाँ मैं 3 हफ्ते रहने का प्रोग्राम है मेरा, तो मैं सोची थी मैं अपने कितने दिन रहना चाह रही हैं आप? 3 हफ्ते। ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह प्रोग्राम आप देखते रहिए, जवाब देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत। जी कॉलें मैंने बंद करवा दी जी, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आपसे बात हो। क़िबला बुखारी साहब, सवाल वही कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, ये आखिरी पे मतलब बाद वफ़ात पैगम्बर हज़रत अली को कत्ल की धमकी दी गई शूरा में, इस अंदाज से कि अगर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जिस तरफ हो, मतलब कोई जो नहीं मानता उसको कत्ल कर दिया जाए। जब मालिक इब्न अश्तर जो हैं वो मुआविया बिन अबी सुफियान के ख़ैमे तक पहुँच गए तो कुछ लोगों ने घेराव कर लिया। हज़रत अशस बिन कैस वगैरह ने कि हज़रत अली का कि भाई वापस बुलाओ फौरी तौर पे।
یہ کس کے ماننے والے تھے یہ سارے لوگ کہ جو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے حضرت علی؟ ایک تو آپ نے ابھی کہا تھا کہ یہ خارجیوں کی اصطلاح بعد میں ہوئی، ہاں خارجیوں کی ہوئی، لیکن مارکین جو ہے یہ خود رسول پاک نے فرمایا تھا، فرمایا انہوں نے تھا لیکن ہوئے بعد میں۔ چونکہ جب وہ بیت المال تقسیم کر رہے تھے نا، تو اس وقت وہ حویسرہ حوزری کیا ہے نام اس کو، جو خارجیوں کا سربراہ تھا بعد میں بنا، تو اس نے کہا جی انصاف کریں، تو آپ نے فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو حضرت عمر آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سرقلم کر دوں، یہ گستاخی کی اس نے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے ایک بڑی جماعت ہے اور یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، تو مارکین وہاں سے ہے، مارکین دین سے نکل جانے مارکین کا والے۔ لفظ تو پیغمبر نے فرمایا، ہاں جی، لیکن خوارج کی اصطلاح بعد میں آئی۔ بات وہی ہے، مارکین جو دین سے خارج ہونے والے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ بھی کس کے ماننے والے تھے؟ بات یہ ہے کہ چونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آیا ہے امت اسلامی کو، وہ یہ مسئلہ حکومت اور سیاست کا ہی ہے کہ رسول پاک کے بعد یہ جو حکومت اور خلافت اور یہ جو سیاست اپنائی گئی اس وقت، اس میں یہ کر دیا گیا کہ خاندان طہارت کو، اہل بیت کو ایک طرف کر دیا گیا، تو لہٰذا ان 25 سالوں میں جو فرہنگ یا کلچر ڈیولپ ہوا وہ ایسا ہوا کہ جس سے امت اسلامی اہل بیت سے دور کر دی گئی دانستہ طور پر۔ یعنی یہ جتنے بھی حضرت علی کے مخالف آئے یا جنہوں نے حضرت علی کو قتل کی دھمکی دی، یہ مسلسل اس نظام کا پہلے حصہ رہ چکے تھے جو پیغمبر گرامی کے بعد جاری اب ہوا۔ مولا علی کی حکومت کی شکل میں ان کے مفادات خطرے میں پڑ گئے، لہذا وہ پورے سسٹم کے ماننے والے تھے، پورے کسی ایک شخصیت کے نہیں بلکہ پورے سسٹم کے ماننے والے۔ دیکھو حضرت علی کو بھی وہ اپنانا چاہتے تھے اگر حضرت علی سیرت شیخان پر اگر اسی سسٹم میں رہتے تو پھر علی جان صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور اس میں یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم کریں اور ظلم سے بچتے رہیں، تو حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کیا اسی الہی نظام پہ تھی کہ عدل و انصاف پہ قائم رہے اور ظلم سے بچتے رہیں؟ اس کا مختصر جواب تو یہ اسی کا تسلسل ہے، انبیاء کی حکومت ہی کا تسلسل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا تسلسل، اور امیر المومنین کے فیصلے تو۔ اور ساتھ میں تھوڑا سا سوال کا اضافہ کروں کہ خلافت الہیہ جو ہے اس کے اصول کیا ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی بعثت کے بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں، قسط و عدالت کا قیام ہے، انسانوں کی تعلیم و تربیت ہے، اور معاشرے کے اندر ایسی یہ نبی اکرم کے جو فرمائے گئے ہیں اختیارات اور اوصاف جو قرآن کریم کے اندر، وہ یہی ہیں کہ جب میرا حبیب فیصلہ کر دے تو یسلم تسلیما، اس کے سامنے سر تسلیم ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اصل معاملہ بھی قانون الہی کا نفاذ ہے، یعنی اپنی حکومت نہیں، اللہ کی حاکمیت کے نفاذ، اور اس کے ظاہر اس کے ذریعہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ظاہری حکومتی سسٹم ہے، یہ سسٹم کو کے ذریعے ہی قانون سارا کا سارا نافذ ہو سکتا ہے، اور یقیناً اسی عدالت الہیہ کا تسلسل تھا۔ حکومت نبی اکرم یعنی حکومت خدا، حکومت امیر المومنین یعنی وہی اللہ کی حکومت، یعنی قانون خدا کی حکومت، یعنی عدل الہی کا نفاذ۔ لہذا قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں اور اسی طرح سیرت طیبہ بنیادی طور پہ وہی انبیاء ہی کے مقصد کی تکمیل کے لیے امیر المومنین نے حکومت جو ہے فرمائی، اور اس کا بنیادی اصول تو وہی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہاں، تو خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور خلافت الہیہ کا مقصد یہ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ بنائے گا، نبی اس کا اعلان کریں گے، یا اگر وہ خود نبی ہو، جیسے حضرت آدم ہے، حضرت داؤد کا ذکر کیا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے، تو وہ خود اولو العزم نبی ہیں، خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے، تو لہٰذا خلافت الہی کا پہلا رکن تو یہ ہے کہ اللہ بنائے گا۔ تو یہ چونکہ اس میں بات آ گئی کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو خلافت ملی ہے، تو چونکہ اللہ کی طرف سے وہ منتخب شدہ تھے، منصوص من اللہ، اس کے رسول کی طرف سے، تو اب چونکہ حکومت تو بندوں پہ کرنی ہے، اگر بندے ہی قبول نہ کریں
تو اللہ کی طرف سے بھی جو منصوص ہوگا وہ بیٹھا رہے گا. چونکہ خلافت الہیہ ایک مستقل موضوع ہے, اس پہ انشاءاللہ وقت ملا تو پروگرام کریں گے. نثار صاحب لندن سے کالر تھے ہمارے. بخاری صاحب آپ ہی سے سوال ہے. ایک تو سوال انہوں نے کیا, مختصر جواب اس کا, بیداری والے کہاں چلے گئے, تو ظاہر سید جواد نقوی کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے. وہ لاہور میں موجود ہیں اور ادارہ ہے ان کا, کام کر رہے ہیں. دوسرا جو سوال ان کا یہ تھا کہ کوئی اشارہ کسی قرآن کی ایسی آیت میں جس میں امیر المومنین یعنی ہونے کا یا خلافت کا یا حکومت کا جانشینی کا کوئی اشارہ موجود ہو, کوئی ایسی آیت پڑھ. دیکھیں, حکومت کا, امامت کا, ولایت کا, یہ ساری آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں نا. اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس میں ولایت اور حکومت کی بات ہے کہ تمہارا ولی, تمہارا حاکم, تمہارا سرپرست اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور سارے مفسرین اس پر اتفاق رکھتے ہیں, اتفاق نظر ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام تھے جنہوں نے زکوٰۃ دی نماز کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس طرح سے خود ولایت اور امامت ان کی ثابت اس سے. اور رہ گئی بات وہ کہ ان کی جو ہے خلافت, تو چونکہ ولایت اور امامت اور یہ معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں, لیکن جب لوگوں کی نظر سے دیکھا جائے گا تو وہ جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ لوگوں کا امام ہوگا. ٹھیک ہے. جب رسول کی طرف سے نسبت دی جائے گی تو چونکہ رسول کے بعد آیا ہے خلیفۃ الرسول ہو جائے گا, اور اگر اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے, منصوص من اللہ ہے, تو وہ خلیفۃ اللہ ہو جائے گا. تو اس میں سنت میں یہ چیزیں ملتی ہیں, رسول پاک کی سنت میں یا نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اور کلی قانون جو ہے وہ قرآن حکیم میں بھی ملتے ہیں, کلی قرآن حکیم میں اور باقی احادیث میں. تو امامت کا کہاں سے لیں گے؟ امامت حضرت ابراہیم کو جب وہ کلمات میں پورا کیا انہوں نے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, تو انہوں نے تقاضا کر دیا. یعنی آپ یہ قرآن حکیم کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ جی قرآن مجید کی آیت ہے نا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے, انی جاعلک للناس اماما, اور خلافت من ذریتی, اور انہوں نے کہا میری ذریت میں بھی عہدہ چلے گا. قال لا ینال عہد الظالمین, تو کہا کہ یہ عہدہ جو ہے تیری ذریت میں چلے گا لیکن یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے, زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنی ذات پر بھی, نفس پر بھی ظلم نہ کرے, دوسروں پر بھی نہ کرے. تو ذریت حضرت ابراہیم کی, رسول پاک بھی ذریت میں سے ہیں, اور خود یہ ائمہ 12 جو ہیں یہ بھی ابراہیم. حضرت آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا, یہاں پہ امامت کا لفظ استعمال ہوا, اور سرکار حضرت امیر المومنین کی امامت و خلافت کے لیے غدیر کے موقع پہ وہ اعلان ہوا کہ کلی طور پہ دین کے سارے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ عہدے بھی چاہیے اور ایک نظام بھی چاہیے. یہ کلی طور پہ قرآن میں بھی بحث ہوا ہے اور حدیث مبارکہ میں. آپ سے سوال یہ ہے قبلہ کہ سید کی تعریف کیا ہے؟ سید جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ہاں سادات, آپ لوگ سادات ہیں, خود ہی اپنی تعریف کیجئے کہ کیا تعریف ہے اور کہاں سے شروع ہے؟ فقہی طور پہ تو بنی ہاشم جو ہیں ظاہراً حضرت عبد المطلب کی جو اولاد ہے, جن پر صدقہ حرام ہے, وہ حضرت ہاشم کی اولاد ہے, اور اس میں سارے بنی عبد المطلب آتے ہیں, بنی عباس آتے ہیں جو ان کی اولاد ہے. میں عرض کروں کہ سید البطحا جو ہے وہ حضرت ابو طالب کو نہیں, حضرت عبد المطلب کو سید البطحا بھی کہا جاتا تھا. تو اصل تو ہر چیز کی فضیلت کا منبع رسول پاک کی ذات گرامی ہے, ہر چیز انہیں اس پر ختم ہوتی ہے. یعنی جو صدقہ حرام والے سید ہیں وہ تو حضرت ہاشم سے شروع ہوتے ہیں جی, اور وہ جو اولاد فاطمہ ہے ان کی خصوصی عظمت ہے پیغمبر کی وجہ سے. یعنی سادات فاطمی جو ہیں وہ ہیں جو کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں. تو جو حضرت علی کی دوسری بیویوں سے ہیں وہ علوی سادات ہیں, جیسے حضرت عباس علیہ السلام. اور اسی طرح جو حضرت جعفر یا حضرت عقیل یا ان کی اولاد سے ہیں تو وہ بھی سادات طالبی ہیں, عقیلی ہیں, وہ تو چونکہ وہ بھی سادات ہیں اور یہ بھی سادات ہیں. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شادی جو ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر یعنی کزن ہیں, چچا زاد ہیں, وہ بھی سید ہیں, یہ بھی سید ہیں, لیکن احترام ان کا جو احترام اولاد زہرا کا ہے وہ کسی دوسرے کا اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ دوسرے خاندان والے بھی ان کا احترام
زیادہ اسی لیے کرتے رہے کہ جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے. جی مطلب ایک روایت آج ہی شاید میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ سرکار جنگ صفین میں بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بعض اصحاب کو کہا کہ حسن و حسین کا تحفظ کرو اور حسن و حسین کو بچا کے رکھو، اس لیے کہ یہ نسل رسول ہے، باقی میری اولاد ہے. اور پھر مطلب حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی کسی ایک مقام پہ جب کسی نے تنزن کہا کہ علی جو ہے وہ حسن و حسین کو تو بچاتے ہیں اور تمہیں بار بار بھیجتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ تو بڑا پیارا جواب دیا محمد بن حنفیہ نے، کہا کہ ہم جو ہیں عباس اور میں، ہم علی کے بازو ہیں اور حسن و حسین آنکھیں ہیں، اور آنکھوں کا تحفظ ہمیشہ بازوؤں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. یعنی حسن و حسین کی عظمت ایک جدا ہے، ان کی اولاد اور ان کی نسل جو ہے اس کی عظمت اپنے طور پہ جدا ہے، لیکن بہرحال سادات جو ہیں وہ دوسرے بھی ہیں. آپ سے سوال کرتے ہیں پھر دوبارہ کہ فرمائیے کہ یہ ہماری بہن نے کافی مرتبہ سوال کیا، ہم میرے پروگرام ایک میں بھی سوال کیا اور ہم نے جواب بھی دیا، شاید ہماری بہن نے سنا نہیں، لیکن آپ فرمائیے کہ وہ سفر پہ جانا چاہ رہی ہیں، سفر پہ جا کے 3 ہفتے کہیں پہ رہنا چاہ رہی ہیں. اب 3 ہفتے وہاں پہ رہنا چاہ رہی ہیں تو وہاں پہ جا کے قضا روزے رکھ سکتی ہیں؟ بلکہ سوال میں بدل لوں تو کیا وہاں پہ روزے رکھ سکتی ہیں چاہے قضا ہوں، چاہے جو ہیں وہ ان کے کوئی نظر کے ہوں، منت کے ہوں، یا اگر ماہ رمضان میں بھی چلی جاتی ہیں تو ماہ رمضان کے اصلی روزے رکھ سکتی ہیں وہاں پہ؟ ظاہر ہے جی جہاں 10 دن سے زیادہ قیام ہو تو وہاں روزہ بھی درست ہے، نماز بھی پوری ہے. 10 دن سے مراد 240 گھنٹے، ٹھیک ہے جی. اس سے زیادہ جو رہنا چاہتی ہیں تو وہ میرا مطلب ہے آسانی سے ہر طرح کا جو نماز ہے، روزہ ہے، ان کا مکمل ہے. جی مطلب اس بہن سے ہماری درخواست ہے کہ اس دن بھی ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا جب آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ 10 دن سے زیادہ کسی جگہ پہ رہنا چاہتی ہیں، کسی ایک جگہ پہ قیام کا ارادہ ہے، تو نہ صرف یہ کہ قضا روزے، بلکہ اگر ماہ مبارک ہے تو اصلی روزے جو واجب روزے ہیں وہ بھی آپ وہاں پہ رکھیں گی اور نمازیں بھی پوری پڑھیں گی. اور قضا جو ہے وہ تو مطلب عام کوئی دن ہے تو ان میں ظاہر ہے کہ قضا بھی رکھ سکتی ہیں، منت کے بھی رکھ سکتی ہیں، کوئی بھی روزے ہوں رکھ سکتی ہیں حالت سفر ایسا کہ جو 10 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو. لہذا میرا خیال ہے کہ شاید اب اور جو ایسا سفر ہوگا کہ مثلا ٹورنٹو سے دوسرے شہر جا رہی ہیں تو وہ اگر 28 میل سے زیادہ ہوگا، جب نماز قصر ہو جائے گی روزہ نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا ایسا سفر جو ہے آپ شہروں میں رکھ سکتے ہیں جا کے وہاں پہ، ہاں جی، جہاں ایک دن ٹھہر جانا ہے 10 دن اسی گھر میں یا اسی ہوٹل میں وہاں رکھ سکتی ہیں. آپ سے سوال قبلہ کہہ رہے تھے کہ فیصل بھائی میں لندن سے اور اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب وہی سوال کہ جو بار بار ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مختصر جواب اس کا اگر دیا جائے، اگرچہ ان کی خواہش تھی کہ اس کو تفصیل سے جواب دیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی مختصر ہی جواب دیں. حضرت علی کا ریئیکشن کیا تھا؟ کس بات میں؟ جناب سیدہ کا حق چھن گیا اور مطلب دروازہ جلایا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، تو حضرت علی شیر خدا ہیں اور شیر خدا نے اپنی بیوی کا تحفظ کیا. انہوں نے کیا وہی سوال کہ جو پرانا کیا جاتا ہے، تو حضرت علی کا ریئیکشن اس وقت کیا تھا؟ جی ایسے دفاع کیوں نہیں کیا؟ جی دفاع کیے انہوں نے. جب گھر پر حملہ ہوا کو 150-200 آدمی جو تھے گھر پر حملہ ہوا، وارد ہوئے، اور وہ جو فوراً پیش آ گئی بات کہ بی بی سلام اللہ علیہ جو دروازے کے اس طرف تھیں اور ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ زخمی ہو گئی، تو حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھ کر وہ جو پیش تھا شخص اس کو پکڑا اپنے گربان سے اور زمین پر دے مارا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے. قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھے رسول پاک نے منع نہ کیا ہوتا کہ علی یہ حالات پیش آئیں گے اور اس پر صبر کرنا، تو میں دیکھتا کہ آج تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے. تو جب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت پھر وہ جو آدمی تھے 150-200 انہوں نے جب مولا علی علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور وہ بعض تاریخوں میں رسی کی بات ہے، بعض میں ہے کہ وہ کپڑا جو ہے نا وہ ان کے گلے میں ڈال کے تو اس کو ٹائٹ کر کے تو اس طرح سے وہ لے کر مسجد میں آئے. تو لہٰذا چونکہ مولا علی علیہ السلام کی اپنی حالت اس وقت یہ ہے کہ بھئی ان کو زبردستی بیعت لینے کے لیے لے کے آیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بیعت کرو ورنہ خدا کی قسم ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور ننگی تلواریں لیے ہوئے یہ خالد بن ولید اور باقی جتنے لوگ تھے اور خلیفہ ثانی، تو یہ سارے وہاں پر موجود تھے. تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ان کا کوئی ریئیکشن نہیں تھا. ہاں دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی مصلحت کے لیے
انہوں نے یہ برداشت کر لیا. اپنے اوپر جو ظلم ہوا یا سیدہ فاطمہ زہرا پر جو ظلم ہوا وہ اسی لیے کہ رسول پاک پہلے سے بتا گئے تھے یہ واقعات پیش آنے والے ہیں، اے علی آپ نے اس پر صبر کرنا ہے. تو حضرت علی جہاں وہ شجاعت کے مظہر ہیں وہاں وہ صبر و فیصل بھائی آپ نے جواب سنا قبلہ کا. قبلہ اصل میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ شیر خدا تھے. اصل میں یہ شیر خدا کہہ کے بھی ذرا سوء استفادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب چاہے چیر پھاڑ دے اور ذرا برابر بھی ہو تو اگلے پہ چڑھ دوڑے. شیر خدا کا مطلب یہ نہیں ہے. شیر خدا کے شیر تھے، یعنی جہاں خدا کہے رک جاؤ وہاں پہ رک جانا ہے، اور جہاں خدا کہے کہ یہاں پہ اپنے عمل کو جاری کرو تو وہاں پہ عمل کرنا ہے. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آیا اس وقت مصلحت دین زیادہ اہمیت رکھتی تھی، پیغمبر گرامی کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا تھا، یا یہ کہ آپ شیر کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے وہ بعض لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ کیوں نہیں چڑھ دوڑے، کیوں نہیں انہوں نے یہ کیا. وہ شیر خدا تھے. پیغمبر چونکہ کہہ گئے تھے لہٰذا پیغمبر کے حکم پہ عمل کرنا انتہائی ضروری تھا. ابھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دفن کیا گیا ہے، اور ابھی اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس طرح چل دوڑتے ہیں تو امت اسلامیہ کے درمیان ایسا اختلاف واقع ہوتا ہے کہ امت ہی باقی نہیں رہتی. تو ایک طرف اگر یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف دوسرا معاملہ ہے تو علی اسے کہتے ہیں جو حکم پیغمبر پہ عمل کرے اور حکم پیغمبر پہ عمل کرتے ہوئے وہ امت اسلامیہ کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے. اگرچہ آپ کے سوال کے جواب کے نقضی بھی حل موجود ہیں اور حلی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ کسی مستقل پروگرام میں کریں گے. زیارت عاشوراء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. جب بھی آپ پڑھیں زیارت عاشوراء پڑھ کے 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ کے مولا امام حسین کو ہدیہ کرنی چاہیے. یعنی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو بھی زیارت پڑھی جائے اصول یہ ہے کہ زیارت کے بعد 2 رکعت نماز اگر پڑھی جائے تو اس زیارت میں قبولیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی 2 رکعت نماز نہیں بھی پڑھتا اور زیارت پڑھ لیتا ہے تو ثواب تو اس کا مل ہی جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ سوال آخری رہ گیا اور قبلہ بخاری سے میں ان کے آخری کلمات لے لوں گا. یہ سوال جو ہے وہ آپ ہی سے کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ بھی کوئی ظاہراً اہل سنت دوست تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بات اس کی وضاحت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ کہ حضرت عثمان کے ہاں 2 بیٹیاں تھیں، وہ کون سی بیٹیاں تھیں؟ اور پھر حضرت عثمان کو جب قتل کیا گیا تو آپ کی میت جو ہے وہ بڑی دیر تک پڑی رہی، دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر ان کے اعضاء جو ہیں وہ بھی جدا ہو گئے. کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ جی یہ جو آپ نے سنا ہے ایسا تاریخوں میں ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ رسول پاک کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں، چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا یا کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں. تو چونکہ فقہ جعفریہ والے یہ محققین زیادہ اسی پر بلیو رکھتے ہیں کہ رسول پاک کی ایک ہی بیٹی تھی، اور باقی جو 3 بیٹیاں ہیں زینب، رقیہ اور کلثوم جو ہیں وہ بھی پیغمبر کے گھر میں پلی تھی، پیغمبر اسلام کے گھر میں پلی تھی. ان کی پروردہ بیٹیاں تھیں وہ، تو حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. تو اس طرح سے اور نبی ان کو بیٹیاں ہی سمجھتے تھے، اور اس طرح سے ان کو یہ شرف بہرحال حاصل ہے حضرت عثمان کو کہ جو پروردہ بیٹیاں تھیں رسول پاک کے یہاں پرورش پائی ان کے وہ خامن تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اگلی بات جو ہے کہ جب ان کو قتل کر دیا گیا تو وہ قتل بھی جنہوں نے کیا وہ سارے صحابی تھے. ظاہر ہے کہ وہ جس دور میں قتل ہوئے ہیں حضرت عثمان تو مدینے میں 39 دن تک ان کے گھر کو گھراؤ کیا گیا. تو جب گھراؤ کیا گیا تو وہی لوگ تھے صدر اسلام کے، سارا مدینہ ساتھ لگا ہوا تھا. طلحہ تھے، زبیر تھے جو کہ لوگوں کو کمک پہنچا رہے تھے، کھانے پہنچا رہے تھے. اور 39 دن تک کوئی مدینہ کو اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں، چھوٹا سا گاؤں کی طرح تھا، اور اس میں 39 دن تک جو کچھ لوگ مصر سے آئے تھے، مصر سے، کوفے سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، بصرے سے بھی لوگ آئے تھے، اور بیشتر مدینے کے لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو لہٰذا جب ان کو قتل کیا گیا تو وہ مدینے کی گلیوں میں دندناتے پھر رہے تھے اور کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ کوئی ان کا جنازہ بھی پڑھ دے. تو 4-5 دن بعد رات کے وقت ان کے خاندان سے چند لوگوں نے ان کے جو ٹکڑے لاش وہ اٹھائی اور دفن بھی نہیں کرنے دیا. وہ جب دفن کرنے کے لے کے آ رہے تھے ان کو کینکرے مار رہے تھے.
تو انہوں نے جنت البقیع میں دفن بھی نہیں کرنے دیا کہ ہم مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں ہونے دیں گے، تو لہٰذا ان کو جنت البقیع کے اس حصے میں جہاں پر وہ قبرستان تھا اس میں دفن کیا گیا۔ قبلہ چونکہ مجھے کان میں کہا جا رہا ہے کہ وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، کوئی بات آپ سے نہیں ہو سکی آخر پہ، آپ سے بھی قبلہ معذرت کے وقت چونکہ ختم ہو گیا۔ بنیادی طور پہ حضرت علی کا طرز حکمرانی یہی کہ جس کی ابتدا ہم نے کی تھی کہ قتل علی لشدت عدل، سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ کائنات کو رہتی دنیا تک عدل سے روشناس کرانا چاہتے تھے، اور حضرت علی نے تمام تر مخالفتیں مول لے لیں اور کہا کہ میں ہر کسی کی مخالفت مول لے سکتا ہوں، اور وہی جملہ جو مولا علی نے کہا کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کی حکومت مجھے دے دی جائے اور کہا جائے کہ ایک چیونٹی کے منہ سے چھلکا چھین لوں تو ایسا ممکن نہیں، جب تک کسی کی غصبی ہنڈیا کسی کے چولہے پہ ہے، جب تک میں اصلی وارث تک نہ پہنچاؤں علی کو حق حکمرانی نہیں ہے۔ علی کا طرز حکمرانی ایسا ہے کہ جس میں منافق کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ معروف جملہ کہا جاتا ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔